सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और पाकिस्तान में एक आम पाकिस्तानी के इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़े मसाइल क्या हैं? महंगी होती बिजली, उसके बाद जो उसकी तनख्वाहों पर या उसकी इनकम पर जो टैक्स इस वक्त लगता जा रहा है, जो बढ़ता जा रहा है, और फिर ज़ाहिर है कि इन सब की जो वजूहात हैं वो हैं पाकिस्तान की मुश्किलात में घिरी मईशत, जो कि पिछले कुछ दिनों से बतदरीज ख़राबी की तरफ जा रही है। और इसमें आप चंद साल अगर पिछले ले लें, जो चंद एक अदवार हुकूमतों के गुजरे हैं, तो अब इसका वे आउट क्या है? इस वक्त इस हुकूमत के पास इसका सोल्यूशन क्या है? ये बिजली का जो पर यूनिट रेट बढ़ते 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 60 रुपये या फिर उससे भी ऊपर जा पहुँचा है। IPPs का जो मसला है, जो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में हर महीने अरबों रुपए और सालाना तो फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट बनता है, कोई 2100 अरब के करीब अमाउंट बनता है, जो कि इस हुकूमत के टैक्सेस के पैसों से दिया जा रहा है। वो किस मद में दिया जा रहा है और इस मसले का हुकूमत के पास क्या सोल्यूशन है? 15 IPPs के साथ आज एक ये फैसला किया गया कि जो रीनेगोशिएशन है वो किया जाएगा और उनके मुआहदों पर नज़रसानी की जाएगी। 6 IPPs के साथ फौरी तौर पर मुआहदा ख़त्म करने का फैसला हुआ है। अब ये इस पर इम्प्लीमेंटेशन कितना तेज़ होगा और इससे फिर कितनी बचत हो सकेगी पाकिस्तान के ख़जाने को, और जो टैक्सेस का रेवेन्यू जमा होता है उसमें वो जो एक टैक्सेस का बोझ है लोगों पर, क्या उसमें कोई कमी फौरी तौर पर हुकूमत ला सकती है? सिलसिले में फिर 9 IPPs ऐसे हैं कि जिनके साथ आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार ये मुआहदे रीनेगोशिएट किए जाएंगे। ये सब कुछ कितनी तेज़ी से होगा? जो टास्क फोर्स प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बनाई गई थी उसका क्या मैंडेट है? वो कितनी तेज़ी के साथ इन मामलात पर अमल दरामद करेगी? और मुस्बत पेशरफ जो आज एक नज़र आई है, ये सिलसिला मज़ीद कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा? ये तमाम सवालात हम रखेंगे अली परवेज़ मलिक साहब के सामने। बराए ख़जाना रेवेन्यू हमारे साथ मौजूद हैं। अली परवेज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका याद करने का। तो अली परवेज़ साहब, इस वक्त हर पाकिस्तानी परेशान है कि बिजली बढ़ती जा रही है, कीमत में इजाफा होता जा रहा है। IPPs उसका एक बड़ा फैक्टर है, जो एक सर्कुलर डेट चल रहा है वो एक बड़ा इशू है, लाइन लॉसेज और जो वो एक नुकसान हो रहा है वो अलहदा से है। तो ये इस मसले के हल की जानिब अब हुकूमत संजीदगी के साथ कोशिश कर रही है। टास्क फोर्स बनी, आज बड़े बड़े ऐलानात हुए। अरबाब साहब, मेरी आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मईशत के ये जो सारे मामलात हैं, जिसके अंदर आपने महंगाई की तरफ इशारा किया, आपने बिजली के शोबे की तरफ किया, आपने जो हमारी एक्सचेंज और करेंसी के ऊपर प्रेशर रहे हैं इसके ऊपर बात की। गुजारिश ये है कि ये सारे मामलात आपस में लिंक्ड हैं, तो हमें मईशत को मेरे ख्याल से पूरा होलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा, अगर हमें कोई सबक सीखना चाहिए पिछले 70-80 साल की अपनी तारीख़ के अंदर, तो वो ये है कि हमें जब तक इस्लाहात नहीं करेंगे हम इस मुल्क को देर पा तरक्की नहीं दे सकते। वी विल कंटिन्यू टू रिमेन इन दैट बूम एंड बस्ट साइकिल। तो एक मैं आपके पास ये सोच छोड़े जा रहा हूँ। दूसरी सोच ये है कि इस्तेहकाम आपकी नज़र में शायद ख़राब हुआ, मेरी नज़र में जो मुश्किल फ़ैसले लिए गए, IMF की शराकत दारी के साथ आपने बजट बनाने की कोशिश की, यकीनन तकलीफ़ बड़ी है, पर इसके साथ साथ आपने इस्तेहकाम जो आज नज़र आता है, क्योंकि आपको याद होगा साल पहले जब हमने आंखों से आंखें मिला के देखने की कोशिश की, हमने लड़ने झगड़ने की दुनिया से कोशिश की, हमने इस रस्ते के ऊपर चलने की कोशिश की कि शायद पाकिस्तान के अंदर मईशत की कोई और शक्ल है और दुनिया की कोई और शक्ल है। तो हमने जो तकलीफ़ उस वक्त देखी जब आपके कंटेनर जो थे समुद्रों पे खड़े होते थे, आपके पास डॉलर नहीं होते थे कि आप उनको रिटायर कर सकें, आपकी महंगाई 40% के ऊपर जा रही थी। तो आज जो हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में फ़ैसले लिए हैं, उसके बाद इस इस्तेहकाम को परमानेंस और एंकर किया गया है, क्योंकि हमारी सोच के अंदर पाकिस्तान को जो देरपा और जो जामे तरक्की जिसके अंदर उसके समरात हर शोबा ज़िंदगी की तक पहुँच सकें, उसके लिए आपको इस्लाहात करनी ज़रूरी है। और आप इस्लाहात जब तक नहीं करेंगे और सुर्खी पाउडर लगा के इन मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे, तो वो बीमारी किसी न किसी शक्ल के अंदर दोबारा उमंड के आपके सामने आ जाएगी। तो आज आपका IMF की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपका जो रेटिंग एजेंसीज, क्योंकि आप इस चीज़ को भी याद रखें कि अगले 2 साल के अंदर आपको तकरीबन 50 अरब डॉलर की सरमाया 50 अरब डॉलर की आपको फाइनेंसिंग का इंतज़ाम करना है। आपकी रेटिंग एजेंसीज आपके बारे में क्या लिख रही हैं, बैनुल-अक़वामी जरीदे आपके बारे में क्या लिख रहे हैं। तो जो मुश्किल रास्ता शहबाज शरीफ साहब ने इख्तियार किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को ज़ाहिर करता है, इस कमिटमेंट को ज़ाहिर करता है कि मोर ऑफ़ द सेम विल नॉट वर्क, और हम इस पाकिस्तान के अंदर परमानेंट इम्प्रूवमेंट और फाउंडेशंस इसकी, जिसको स्ट्रक्चरल आप कहते थे डेफिशिएंसीज, उनको करेक्ट करना चाहते हैं।
اس کے ثمرات عوام کو یقیناً پہنچنا بھی شروع ہو گئے ہیں. کرنسی کی اسٹیبلٹی دیکھ لیں, مہنگائی 11% کے اوپر آ گئی ہوئی ہے جو پہلے 40% کے اوپر تھی. یقیناً لوگ پھر بھی تکلیف کے اندر ہیں, پر چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. بجلی کا شعبہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے ہمارے ایک عام آدمی کے لیے, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. پر یہ جو 40-45 روپے کی بجلی ہے ارباب صاحب, اس کے اندر میں اس کا جو کانسٹرکٹ ہے کہ اس کے پیچھے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس نمبر کو فیڈ کرتی ہیں, اس پہ آنے سے پہلے میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے اس تکلیف کو سمجھتے ہوئے جن اقدامات کا جو فیصلہ کیا ہے, اس مشکل ترین حالات کے اندر بھی جب آپ کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں, کہ وفاقی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ صوبوں کو پیسے دے کے آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ اپنے سود کی قسط پوری کر سکیں, سارے کا سارا نظام قرضوں کے اوپر چل رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے کیا کیا, کمزور ترین طبقوں کے لیے ریکارڈ 600 ارب روپے کی ایلوکیشن بس پروگرام کے تحت کی, جس کے اندر غریب ترین لوگوں کو پیسے مہیا کیے جائیں گے. یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری تو نہیں تھی. 1% لوگ اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں جن کو یہ وسائل, جن کو یہ وظیفے ملنے ہیں, باقی کے سارے پیسے, باقی کے سارے جو آپ کو وظیفے جائیں گے وہ صوبوں کے اندر جائیں گے. پر شہباز شریف صاحب نے ذمہ داری لی. اس کے بعد 1000 ارب سے زیادہ کا آپ نے پاور سیکٹر کی سبسڈی کا آپ نے بجٹ کیا, جو میرے خیال سے سب سے بڑی اماؤنٹ تھی ایلوکیشن کی. اس کے بعد آپ نے جو پروٹیکٹڈ کسٹمرز ہیں, 5 روپے کا یونٹ 50 یونٹ تک رکھا, 5 روپے کا یونٹ 50 یونٹ تک رکھا. اس کے بعد 100-200 یونٹ کے لیے آپ نے پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں 15 روپے سے نیچے کی قیمت رکھی اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنے دی. اس کے بعد آپ نے 200 یونٹ کی کنزمپشن تک کو آپ نے گرمیوں کے اندر شیلڈ کرنے کے لیے, گرمیوں کا میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا سال آپ نے ان کو تکلیف سے انسولیٹ کر دیا, کیونکہ یہ جولائی, اگست, ستمبر وہ مہینے ہیں جس کے اندر کنزمپشن بڑھ جاتی ہے. تو اگر آپ نے یہاں پہ انسولیٹ کر دیا تو آگے جب موسم بہتر ہوتا ہے تو آپ کی کنزمپشن کم ہوتی ہے, بل ویسے ہی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حکومت نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر لگا کے انہوں نے لوگوں کو اس چیز سے بھی شیلڈ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جو انڈسٹریل کنزیومر کہ ہماری فیکٹریوں کی چمنیاں ٹھنڈی نہ ہو جائیں, آپ نے وہ سارے کا سارا بوجھ 240 ارب کے قریب IMF کے پروگرام میں ہوتے ہوئے حکومت نے ان کے ٹیرف سے اتار کے آپ نے حکومت نے اپنے اوپر ڈالا. تو ان سارے کاموں کو آگے لے کے چل رہی ہیں کیونکہ ہمیں احساس ہے مہنگائی سے, ٹیکسوں سے, بجلی کے بلوں سے ایک عام آدمی تکلیف میں ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا. اب آ جائیں کہ اس بجلی کی قیمت کے پیچھے کانسٹرکٹ کیا ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کیا کرنا چاہیے. بجلی والے معاملے پر ہم آتے ہیں, لیکن جو استحکام کی آپ نے بات کی, وہ حکومت نے کیا کیا اقدامات لیے وہ آپ نے سب بتا دیا. اب استحکام کا پیمانہ کیا ہے, جو کاغذی فگرز ہیں یا جو ڈاکومنٹس میں موجود فگرز ہیں وہ, یا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ کہ اس وقت ایک عام آدمی اس کا اپنی تنخواہ میں گزارا ممکن نہیں ہے, بجلی جتنی مہنگی ہو چکی ہے, اس کی آمدنی پر جتنے ٹیکسز لگ چکے ہیں, وہ کیسے اس وقت گزارا کر سکتا ہے؟ استحکام کا پیمانہ صرف اور صرف وہ ہے کہ جو بین الاقوامی جریدے آپ کے بارے میں پاکستان کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ کیا آپ اس صحیح راستے پہ ہیں کہ نہیں ہیں. میں نے تو نہیں کہا کہ کوئی ایک عام آدمی یہاں پہ تکلیف میں نہیں ہے, میں نے تو نہیں کہا کہ یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ میکرو اکنامک فریم ورک جو ہے اس کے اندر سٹیبلٹی اور بہتری آئی ہے, جو باہر کے لوگ ہمیں آج کنفرم کریں. آج جو اس برڈن کو آپ نے کس طرح سے فیئرر بنانا ہے, آپ نے کس طرح سے ان ٹیکسڈ اور انڈر ٹیکسڈ شعبوں کے اوپر اس لوڈ کو ٹرانسفر کرنا ہے, تنخواہ دار کا ٹیکس کم کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر, چیزوں کی اشیاء کے اوپر ٹیکسیشن کو کم کر کے آپ نے باقی شعبوں کے اوپر ڈالنا ہے. اس کے لیے کیا اصلاحات فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب کر رہے ہیں, میں کیا اس کے اندر اپنا کردار ادا کروں, اور شہباز شریف صاحب کی کیا ہمیں اس کے اوپر ڈائریکشن ہے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. میں آپ سے صرف استحکام کی بات کر رہا ہوں. فیئرر کس طرح نظام کو بنانا ہے اس کے لیے ایک جامع پروگرام ہے جو میں آپ جب سوال کریں گے میں آپ کو بتا دوں گا. اب یہ اس حکومت کا 6واں مہینہ ہے اور یہ چونکہ ہم تنخواہ دار طبقے کی بات کر رہے ہیں, ایک یہاں چند کلومیٹر دور لیاقت باغ میں آپ نے دیکھا ہوگا دھرنا بھی ایک لگا ہوا ہے جماعت اسلامی کا, اور ان کے بھی سارے, کوئی سیاسی ان کا مطالبہ نہیں ہے, سارے کے سارے مطالبات وہ معیشت سے ہی متعلق ہیں, ایک عام آدمی پر بہت سے متعلق ہیں. ذرا 2 جملے حافظ نعیم صاحب کے, اور پھر میں سوال کنیکٹ کرتا ہوں اس پر, سنائیے. لاسٹ ایئر 360 لاک ہو گیا نا, 368 بلین روپیز انکم ٹیکس تنخواہ دار طبقے نے ادا کیا, پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر. ٹھیک ہے, اس سال یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ادب 450 ارب روپے کا. اس کا مطلب ہے کتنے ہو گئے, 32 اور 50, 70-80 ارب روپے ہی زیادہ لیے نا. 70-80 ارب روپے کے لیے یار تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو اتنا زیادہ. ٹھیک ہے, اگر یہ اسی سلیب پہ آ جائیں جو پچھلے سال تھا تو لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے انہوں نے اتنا لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے. اس کا ایک سمپل فارمولا کیا ہو سکتا ہے ویسے؟ میں تو کہہ رہا ہوں فی الحال تو آپ اس پہ آ جائیں جو پچھلے سال.
جبکہ وہ بھی زیادہ تھا. چلیں اس پہ تو اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کرنے کا آپ لوگوں کے پاس پلان ہے, لیکن یہ ابھی دیکھیں فگرز یہ انہوں نے کوٹ کیا, اگر غلط ہوں تو آپ بھی تصحیح کیجیے گا کہ یہ تو اضافی ٹیکس سلیبز جو لے کر آئے ہیں آپ لوگ, اس میں تو 1 لاکھ تک 60,000 سے 1 لاکھ تک کا انکم والا شخص ہے, اس کا ٹیکس ڈبل ہو گیا ہے. نہیں دیکھیں, میں حافظ صاحب کی دل سے عزت کرتا ہوں, کیونکہ ان کی خواہشات اپنی جگہ پہ, مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں, پر کاش خواہشات کی بنا کے اوپر ہم عملی اقدامات لے سکتے ہیں, اور ہمیں جو اپنے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے اوپر ساری چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ جو IMF کے ساتھ شراکت داری ہے ہماری, ہم اس کو کسی طرح رسک نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ہم نے رسک کیا, جو کہ پاسٹ میں کر کے دیکھا, تو جو مہنگائی کا طوفان آیا اس سے ایک تنخواہ دار آدمی کہیں بدتر ہوگا بنسبت اس کے کہ جو آج ہم کھڑے ہوئے ہیں. اب ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ وہ سال ہے جس کے اندر ریکارڈ ٹیکسوں کے اندر بڑھاوا کرنے کی کوشش کی جائے گی. کوئی ایک سال موجود نہیں ہے جس کے اندر 3,500 ارب سے آپ کا ٹارگٹ ایک سال کے اندر بڑھایا گیا ہو. اس کے اندر اگر 70 ارب روپے, مجھے معلوم ہے تنخواہ دار مشکل کے اندر اگر شہباز شریف صاحب کی انتھک کوشش تھی کہ ہم ایڈیشنل لوڈ سے اس کو انسولیٹ کر لیتے, پر اگر 3,500 ارب کی نئی ٹیکسیشن کے اندر 70 ارب روپے کی اگر ایڈیشنل ٹیکسیشن سیلریڈ کے اوپر آئی ہے, تو کوئی بہت طوفانی وہ انکریز یا اس کا کوئی بہت بڑا اس کے اوپر بوجھ نہیں آیا. اب جو 70 ارب روپے اس کے اندر ہم نے کس طرح سے کیا کیا اور کس طرح سے اس کو ریورس کیا جائے گا. گزارش یہ ہے کہ جو منیمم سلیب کے اوپر آدمی تھا جس کی 1 لاکھ روپے تک تنخواہ تھی, اس کا مہینے میں جو اس کے ٹیکس کی ڈیڈکشن ہے تقریباً 1,200 روپے بڑھی ہے. زیادہ ہے کیونکہ اس کے اوپر بالکل مہنگائی نے اور باقی چیزوں نے اس کی زندگی مشکل کی ہے, پر 1,200 روپے کوئی ایسی اماؤنٹ نہیں ہے کہ اس کے لیے بالکل زندگی ناممکن ہو جائے. لیکن اگر اس کو آپ فیصد وائز دیکھیں تو وہ 1250 دیکھیں نا ارباب صاحب, ہم نے اگر سیاست کرنی ہے ہر چیز پہ, گزارش یہ ہے کہ اگر پیناڈول کی قیمت 1 روپے سے 1.5 روپے ہو جائے تو کیا 50% انکریز ہم اس کو کہیں گے, یا 50 پیسے کے پیچھے اگر ہم اس کی اویلیبلٹی کو انشور کر لیں, ہم استحکام کو لیں, ہم اس کو کریں گے. تو یہ تو فریزنگ ہے, دونوں چیزیں ٹھیک ہیں, بٹ میں پرسنٹیج اب اگر یہ ڈائریکٹ ٹیکس تک یہ بات محدود رہے, لیکن وہ انڈائریکٹ ٹیکس سے لیٹ می آنسر. اچھا, ہمیں دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہائیسٹ سلیب کے اندر آتے ہیں, وہ پاکستان چھوڑ کے ٹیلنٹ ہم بلیڈ کر رہے تھے. تو ہم نے یہ طے کیا ان IMF کے ساتھ بھرپور نیگوسیشنز کے بعد کہ جی ہائیسٹ سلیب کو ہم تنخواہ دار آدمی کے لیے نہیں چینج کریں گے. وہ 35% کے اوپر مینٹین کیا گیا. اس کے بعد جو ایک 10% کا سرچارج 35% 1/3 سے بھی زیادہ آپ دیکھیں کہ سر میں تو دیکھیں, میں نے تو بحث نہیں, میں نے کہا مگر اس بجٹ میں چینج نہیں کیا. اوور آل ٹیکسز کو کم ہونا چاہیے, وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے نا, میں تو اس بجٹ کی بات کر رہا ہوں. 35% پہ رکھا گیا, جس کی 8.5 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ہے, اس کی جو بھی ٹیکس لائبلٹی تھی اس کے اوپر 10% سرچارج لگا دیا گیا اور لوڈ کو منیمائز کرنے کی کوشش کی. بیچ میں سلیبز کی رد و بدل کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوئی, کیونکہ اگر کوئی بندہ ایک چھوٹے سلیب سے بڑے سلیب میں چلا گیا تو obviously اس کا ریٹ چینج ہو گیا. اب اس چیز کو ریسٹور کرنے کے لیے حافظ صاحب مجھے یہ بھی تو بتا دیں کہ اگر میں یہ 70 ارب اٹھاؤں تو کس چیز کے اوپر لوڈ کروں, کیونکہ میرا جو شراکت داری IMF کے ساتھ ہے اس میں وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ 70 سال کے اندر آپ نے ٹیکس بیس کو وائڈن نہیں کیا, آپ نے کوئی انفورسمنٹ کا کام نہیں کیا, تو آپ مجھے ہر 1 روپے کے پیچھے بتائیں کہ آپ کس سے یہ پیسہ لے کے آئیں گے. تو میں تو ان کو جب تک اپنی کارکردگی اپنی انفورسمنٹ کر کے نہیں دکھا سکتا, میں 70 ارب روپے کسی اور کے اوپر ہی لے کے جاؤں گا نا, تو مجھے یہ بھی تو بتا دیں کہ میں کس کے اوپر لے جاؤں. یہ جو 150 ارب روپے ماہانہ ہم کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کر رہے ہیں, یہ ہم ری نیگوسیشن میں جائیں تو یہ کوئی 70-80 ارب روپے کی بچت ہم وہاں سے نہیں کر سکتے. دیکھیں اب آپ ایک دوسرے ایشو کو بیچ میں لے کے آگئے ہیں. تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس ٹیکس کے لوڈ کو شہباز شریف صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ تنخواہ دار آدمی کو جلد از جلد جب آپ پروگریس دیں گے, آپ اپنے ٹارگٹس کو ایکسیڈ کریں گے, پہلا کام اس کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ آپ تنخواہ دار کا ٹیکس واپس ریورٹ کریں. اور اس میں 2 پہلو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ریٹ کی انکریز اور پھر بریکٹس کی ریسٹوریشن, دونوں کا بل. یہ جو 70 ارب روپے تقریباً کہہ رہے ہیں, ایک کا 20-25 ارب ہے, ایک کا 50 ارب ہے, تو ہم اس کے اوپر اکارڈنگلی اس کے اوپر کریں گے. اس کو ہم تھوڑا سا ڈیوائڈ اگر ایگریکلچر یا ریئل اسٹیٹ پر یا ریٹیل سیکٹر پر کر دیں تو, بٹ ہم نے کیا نہیں نا, پہلی دفعہ اس بجٹ کے ذریعے کرنے جا رہے ہیں. جب کر لیں گے تو اس کے مطابق کمپنسیشن لیں گے. میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں, انڈر ٹیکسڈ اینڈ ان ٹیکسڈ. اب انڈر ٹیکسڈ میں کون لوگ ہیں؟ جو آپ کے سلون چلاتے ہیں,
جو لاکھوں روپے کے جوڑے بناتے ہیں, جو وکیل کیش میں پیمنٹ لیتے ہیں, وہ چند پیسے ٹیکس میں دے دیتے ہیں جن کو نان سیلریڈ کہتے ہیں, اور باقی یہ پیسہ کیش میں چلاتے ہیں. اب انڈر ٹیکسڈ تو آپ کو میں نے بتا دیا. ان ٹیکسڈ کون سے شعبے ہیں؟ دکاندار کوئی ٹیکس نہیں دیتا, جس کو آپ تاجر دوست کے ذریعے وہ 2.5% سپلائی چین پہ لگا کے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر نہیں دیتا, جس کو آپ صوبوں کی مشاورت کے ساتھ مل کے اگلے سال سے ٹیکس نیٹ میں لانے لگیں. جب یہ فلوز آنا شروع ہو جائیں گے تو ہم اپنے IMF اور ہمارے جو بینکس ہیں, جو پارٹنرز ہیں, ان کے پاس جائیں گے, دیکھیں ہم نے کر کے دکھا دیا تو ہمیں یہ ریورس کرنے دیں. تو کیوں نہیں وہ کرنے دیں گے؟ ان کو بھی احساس ہے اس چیز کا. اب آ جائیں جو اپنے کیپیسٹی چارج کی بات اس پہ آئیے گا علی صاحب. لیکن جس سیکٹر پر آپ ٹیکس لگانے جاتے ہیں, ابھی ہم نے دیکھا پیٹرولیم ڈیلرز پر ایک ٹیکس لگا, انہوں نے اسٹرائک کی, وہ ٹیکس FBR نے واپس لے لیا. فلاور ملز پر کوئی ٹیکس لگتا ہے, وہ اسٹرائک کرتے ہیں, اس پر رینیگوسیشن ہو جاتی ہے. میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فلاور ملز کے اوپر کوئی ٹیکس واپس نہیں لیا گیا. اچھا, ان کو کنفیوژن تھی, میں اس کمیٹی کا حصہ تھا نا, ان کو سمجھایا, اور میں ان دوستوں کو جو سارے فلاور ملز کی طرف سے آئے تھے ان کو بھی اس چیز کے اوپر سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی دیکھتے ہوئے کہ ہمیں اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے, ہم نے ٹیکسیشن کا فیئر ڈسٹریبیوشن کرنا ہے تاکہ تنخواہ دار اور عام آدمی کو بچا سکیں. تو وسائل ہوں گے تو میں کر سکتا ہوں نا. تو انہوں نے اس کو اون کیا, کوئی کنسیشن نہیں لی, اور جو بھی ان کے ساتھ بات ہوئی ہیں ان کے جو خدشات ہیں وہ اگلے بجٹ کے اندر کیے جائیں گے. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ. پیٹرولیم ڈیلرز کا جو معاملہ تھا, پیٹرولیم ڈیلرز کا مجھے معلوم نہیں ہے, میں پتہ کر کے بتا دوں گا, بٹ ابھی یہ آج کل میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. یہ 2 ہفتے پہلے یہ معاملہ ہوا, بہت ہی منیمم سا ایک کوئی گین ٹیکس ان پر لگا 0.5%. ارباب صاحب 1% سے میں بھی گزارش یہ کر رہا ہوں, دیکھیں ایک اصول جو شہباز شریف صاحب جس کے اوپر بالکل کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق بوجھ اٹھانا ہے. بالکل صحیح. اور ہم اسی طرح جو انفیئر بوجھ تنخواہ دار آدمی اور ایک جو شہری آبادی میں جو بندہ رہتا ہے جس کی دودھ کے ڈبے کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا ہے, جس کی ہر چیز پہ لگ گئی ہے, اس بوجھ کو ہم گھٹا سکتے ہیں جب ہم اس کو وائڈن کر دیں. تو میں نے تو آپ کو اس کے اوپر بتا دیا, اس کی زد میں جو بھی آتا ہے میری طرف سے آواز اس کے خلاف ہوگی. میں آپ کے آگے بات. اور یہ جو اس طرح کے احتجاج کریں گے, اس کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ ابھی ہم نے دیکھا کراچی میں 3 دن بڑی بڑی مارکیٹس بند رہی, تاجر تو سڑکوں پر آ رہے ہیں. سر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. میں کم از کم جب تک میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں, میں تو تنخواہ دار لوگوں کے اوپر, اور جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, انڈسٹری بھی دیکھ لیں, 13-14% اس کا ہماری معیشت کے اندر حصہ ہے, 50-60% کا ٹیکس لوڈ اٹھاتی ہے. اس کے بعد ان کا کام چلنا ہی بند ہو گیا, وہ بین الاقوامی منڈیوں میں اب وہ اپنا مال بیچ ہی نہیں سکتی. ابھی لیکن آپ ایکسپورٹرز کو تو آپ نارمل ریجیم میں لے کر آ گئے, ان پر 1% جو فکس ٹیکس تھا. سر دیکھیں, تو وہ تو آمدنی پہ ٹیکس ہے. مجھے بتائیں کہ آمدنی پہ نہیں دینا. کیا ہم ان سے 1% لے کے کہیں کہ آپ نے اربوں روپے کا منافع بنا لیا, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے؟ تو یہ تو فیئر ٹیکسیشن کی طرف جا رہے ہیں. ایکسپورٹر کو کوئی ٹیکس نہیں دینا اگر وہ نقصان کے اندر ہے, وہ 1% بھی کیوں دے؟ آپ نے تو کہا ہے آئیں اپنی کتابیں ہمیں دکھائیں, منافع ہے تو نارمل ٹیکس دے دیں. اس میں کیا غلط ہے آپ مجھے بتائیں؟ اگر آپ نے منافع کیا آپ کو دینا چاہیے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اور یہ چیزیں بھی مجھے سراہنا چاہتا ہوں میں, ہماری ایکسپورٹ کمیونٹی انہوں نے سمجھی ہے. اور آپ دیکھ لیں آج کسی جگہ اس کے اوپر کوئی ایجیٹیشن, کوئی اس کے اوپر احتجاج نہیں ہے, بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ پروفٹیبلٹی آمدنی کے اوپر, ہر آمدنی چاہے تنخواہ دار کی ہو, چاہے ایکسپورٹر کی ہو, چاہے ایگریکلچر کی ہو, چاہے دکاندار کی ہو, ہم اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو یہ فیئر ڈسٹریبیوشن کی طرف جائیں گے. تو وہ سارے اس کے اوپر موو کر رہے ہیں. اچھا, تنخواہ دار کا تو بڑا ایزیلی ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس اس کا ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے, لیکن یہ جتنا کاروباری طبقہ ہے, جب گورنمنٹ ان پر کوئی ٹیکس لگاتی ہے وہ اس کو عوام پر منتقل کر دیتے ہیں. بالکل نہیں ہوگا. اب یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. دیکھیں اب اسی لیے شہباز شریف صاحب نے جو ڈیجیٹائزیشن کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے FBR کے اندر, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بڑے لوگ ٹی وی پہ آ کے بات کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نان فائلر سے زیادہ پیسے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پوچھتے نہیں ہیں. تو آج کیا مختلف کیا جا رہا ہے؟ وہ جو $4 ملین $5 ملین لگا کے جو شہباز شریف صاحب کی گزارش کے اوپر بل گیٹس اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے یہاں پہ مکنزی جو دنیا کا سب سے بڑا کنسلٹنٹ ہے اس کو IMF کے اندر امبیڈ کیا ہے, وہاں پہ بٹھایا ہے. ان کے ذریعے کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو سارے کا سارا نان فائلر ڈیٹا جو ود ہولڈنگ ٹیکسز کے ذریعے آتا ہے, ٹرانزیکشنز کے اوپر آتا ہے, گاڑیوں کے خرچے کے اوپر آتا ہے, کریڈٹ کارڈ کے خرچے کے اوپر آتا ہے, گھر لینے کے اوپر آتا ہے, شیئر خریدنے کے اوپر آتا ہے, جو یہ ایک امیر آدمی کر رہا ہے نا سارے کا سارا, اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ میرے سے ٹیکس زیادہ لے لو اور مجھ سے ریٹرن نہ فائل کراؤ. اب یہ جو ڈیٹا ہے اس کو ایک ڈیٹا انالیٹکس, ایک ماڈرن الگوریدم کے ذریعے ان کی آمدنی کا ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا, اور وہ ان کی ڈیمانڈز FBR کے ہیڈ آفس کے اندر کی جائیں گی, کسی ایک آدمی کے اوپر نہیں چھوڑا جائے گا, ایک کمپیوٹرائزڈ پروسیس کے ذریعے کیا جائے گا. وہ کمپیوٹرائزڈ ڈیمانڈ کو
فیلڈ فارمیشن میں بھیجا جائے گا کہ آپ صرف اب جا کے ان کے اوپر انفورسمنٹ اور پیسے لے کے آئیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ وہ ڈیمانڈ کو آپ اپنی جیب پہ ڈالیں گے, ان سے اپنے 5-10 ہزار روپے لیں گے اور سائڈ پہ ہو جائیں گے. اس سارے پروسیس کے اوپر ایک ڈیجیٹل ڈیش بورڈ آپ ویزیبلٹی رکھیں گے جب تک وہ پیسہ اکاؤنٹ کے اندر نہیں آ جاتا. تو ان اصلاحات کے ذریعے ہمیں اس کیش کو جو لوگ بکس سے باہر اپنا آپریٹ کر کے استعمال کرتے ہیں, اس کیش کو ناکارہ بنانا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں 9 ٹریلین کے قریب 10% آف جی ڈی پی کے قریب تقریباً پاکستان ایک ان ملکوں میں سے ہے کہ ہائیسٹ کیش ان سرکولیشن ہے. اس کیش کو ناکارہ کریں گے, لوگوں کو مجبور کریں گے کہ بینکوں کے اندر پیسے ڈالیں, اپنے آپ کو رجسٹر کریں. یہی وہ پالیسی ہے جس کے تحت آپ ایک فیئر ٹیکس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بھرپور کام ہو رہا ہے اور شہباز شریف صاحب اسی مہینے 14 تاریخ کو یا 16 تاریخ کو یا 18 تاریخ کو اپنا جامع جو اصلاحات کا ایجنڈا ہے جس کے اندر یہ ساری ٹیکسیشن کے اوپر ہوگی اس کا اناؤنس بھی کریں گے. اور آپ وزیر اعظم پاکستان کے ذریعے خود جو ہم اس مشن کے اوپر اس مقصد کے اوپر آگے چل رہے ہیں آپ ان کے زبانی خود سن لیں گے. ٹھیک ہے, چلیں اب علی پرویز صاحب ایک جو آئی پی پی والا ایشو ہے ذرا اس پر میں آپ سے سوال کروں گا. چھوٹا سا بریک ہم لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اب یہ جو آئی پی پیز کا مسئلہ ہے, جو مہنگی بجلی کا کیا حل حکومت کے پاس موجود ہے, اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. علی پرویز ملک صاحب وزیر مملکت برائے خزانہ ریونیو ہمارے ساتھ موجود ہے. علی پرویز صاحب, یہ جو اس وقت آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو ہے, ظاہر ہے ہماری معیشت پر اس وقت بہت بڑا بوجھ ہے. 2100 ارب کا اگر ہم سالانہ یہ پیمنٹ کریں گے تو یہ عام آدمی کا ٹیکس والا پیسہ کدھر جائے گا؟ اب اس کا کیا پلان ہے؟ جو آج جو بڑی بڑی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں, کچھ کے ساتھ ہم ری نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں, کچھ کے ساتھ ختم کرنے جا رہے ہیں, کچھ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے, تو یہ اگر آج یہ ہو سکتا ہے تو یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا, یہ پیسہ پھر پہلے بھی بچایا جا سکتا تھا. اتنا لیٹ کیوں کیا ہے گورنمنٹ نے؟ ارباب صاحب, اس کے اوپر بہتر جواب تو اویس لغاری صاحب دے سکتے ہیں جو توانائی کے اور پاور کے وزیر ہیں, پر میں آپ کو سامنے اپنی سوچ اور اپنی کاوش, جتنی دیر مجھے وزیر اعظم صاحب نے یہ ذمہ داری دی, جو میں اس کے اوپر سوچ رکھتا ہوں, میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اور آئی ایم شیور آپ جسٹ لائک اینی ادر کامن پاکستانی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ حکومت کس مشکل کے اندر ہے. دیکھیں, اور میں اس چیز کو بھی اون کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مہنگی ترین بجلی ایک عام ڈومیسٹک صارف کے لیے بھی ہے, انڈسٹری کے لیے بھی ہے, دکاندار کے لیے بھی ہے, اور ہم سب سفر کر رہے ہیں اس ساری چیز کے اوپر. پر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس معاملے کو سنسنی پھیلانے کے بجائے ہمیں ذمہ داری کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ دوست ہمارے جو اس اقدام کے اندر ہمارے ساتھ آگے آ کے اس مشکل وقت میں کھڑے ہوئے جب 15 گھنٹے کی یہاں پہ لوڈ شیڈنگ تھی, تو ان کو ولن بنا کے اس معاملے کا حل نہیں نکلے گا. ہمیں لوگوں کے ساتھ, دنیا کے ساتھ انگیج کر کے اپنے جو پاسٹ کے ایکسپیرینسز ہیں, جب ہم نے سوورن کمٹمنٹس کو اسی طرح کیجولی سیٹ اسائڈ کرنے کی کوشش کی, تو ہمارے سامنے جو جرمانے کارکے کی شکل کے اندر, ریکو ڈک کی شکل کے اندر سامنے آئے, اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوئی بہتر ذمہ دارانہ حل نکالنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو 2100 ارب ہے, سب سے پہلے تو آپ اس کی سلائسنگ دیکھ لیں نا کہ ہم اس کے اندر یہ کہاں سے جنم لے رہا ہے, اینڈ دین ورٹیکلی اس کے کیا کیا کمپوننٹس ہیں. تو اس کے اندر 3 بڑی بکٹس ہیں جہاں سے آپ کی یہ چیزیں کیپیسٹی چارج کی ارائز ہو رہی ہیں. پلانٹس 94 میں بھی لگے ہیں, جو آپ کی پاور پالیسی 94 تھی, 2002 تھی, پھر 2014-15 کی پالیسی تھی جس کے تحت یہ سارے پلانٹس لگے ہیں. اور اس کے اندر جو آپ کا جو بلک جو ہے نا, مطلب جو آپ کی اب جو ریسنٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ 2014-15 کی پاور سیکٹر پالیسی کے اندر ہوئی ہے. جو پہلے والے پلانٹس ہیں جن کو ہم یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی کسی نے یہاں پہ 40 خاندان ہیں یا 20 خاندان ہیں, میں سنسنی میں جائے بغیر, وہ حصہ تقریباً 10% کے قریب ہے. وہ 10% آف دا پرابلم. باقی کی جو ہماری ساری کی ساری جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ ارائز ہو رہی ہے. حکومت نے جو اپنے پلانٹ جو کم ترین قیمت کے اوپر RLNG کے پلانٹ لگائے, آپ جانتے ہیں امپورٹڈ کول کے پلانٹس لگائے, اور اس کے علاوہ جو تیسری بکٹ جہاں سے یہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ ارائز ہو رہی ہے وہ آپ کے سی پیک کے پلانٹس ہیں. تو ہمیں اپنی جو خارجہ ذمہ داری ہیں, جو کانٹریکچول اوبلیگیشنز ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے, اور میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی میل پریکٹس ہوئی ہے
تو آپ اس کو اس سوورن کمٹمنٹ کے کور کے اندر چھپانے کی کوشش کریں. آپ کو پہلے وہ میل پریکٹس اسٹیبلش کرنی ہے اور اس کے بعد ان کے اگینسٹ ایکشن لینا ہے. ادروائز دیکھیں میں آ جاتا ہوں, بٹ ادروائز آپ کو اس کے اوپر جو بھی پیش رفت کرنی ہے وہ میوچول کنسنٹ کے ساتھ کرنی ہے. اور اسی لیے پرائم منسٹر صاحب کو یہ احساس تھا تو انہوں نے فائنانس منسٹر اور پاور منسٹر کو چائنا بھیجا, کیونکہ ہم جب یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کیجولی کہ جی ہم اپنا منافع چھوڑ دیتے ہیں, ہم ان پلانٹوں کو لے لیتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا, بالکل حل نہیں ہوگا, کیونکہ ان پلانٹوں کے پیچھے قرضے کھڑے ہیں. اب وہ یا پاکستان کے بینکوں کے قرضے ہیں یا باہر کے چائنیز بینکوں کے قرضے ہیں, کیونکہ یہ سارے کے سارے پلانٹ 80-20 ڈیٹ ایکوٹی ریشیو کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو اگر آپ ان کانٹریکٹس کو وائڈ کرتے ہیں ان این انوائرمنٹ جہاں پہ میرا آج بھی یہ یقین ہے کہ جب تک آپ اپنی مارکیٹ کو ڈی ریگولیٹ نہیں کرتے, سنگل بائر مارکیٹ ہوگی جس کے اندر آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 30,000 پہ بھی جاتی ہے اور 10,000 کے اوپر بھی آتی ہے, تو وداؤٹ کیپیسٹی پیمنٹس یا فکسڈ کمپوننٹ شاید آپ یہ منصوبے نہ لگا سکتے ہوں. تو آپ کو ان کو ویلنائز کرنے کے بجائے اپنی مارکیٹ کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے, اور آپ کو اس ڈیٹ کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے وہ میں آپ کو طریقے بتا دیتا ہوں اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. دیکھیں اس ڈیٹ کے اندر جو ایک بنیادی مسئلہ ہے ارباب صاحب وہ یہ ہے کہ ہماری کیونکہ کیپٹل مارکیٹس کے اندر انسٹرومنٹ صرف 8-10 سال کا ڈیٹ کے اویلیبل ہیں, تو یہ سارے کا سارا ڈیٹ فرنٹ لوڈڈ ہے, جبکہ ان منصوبوں کی زندگی جو ہے وہ 20-25 سال کی ہے. تو آج جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ری پروفائل کر کے ان کا جو لوڈ ہے گھٹا دیا جائے. آج انٹرسٹ ریٹ بہت حد تک کر قابو پا چکے ہیں اور کم ہونے کی طرف جا رہا ہے, اور اس کے بعد اگر انٹرسٹ ریٹ کو ہم سوفار جو شنگھائی آفر ریٹ ہے اس کے اوپر کنورٹ کر لیں, وہاں سے سیونگز آ سکتی ہیں. پھر یہ جو کیپیسٹی چارج جس کو آپ کنورٹ کر رہے ہیں جو 18 روپے یونٹ کا بنتا ہے, اس کے اندر تقریباً 3 روپے کی کاسٹ جو ہے وہ آپریشنز اینڈ مینٹیننس کی ہے, کہ ان پلانٹس کو آپ جب چلاتے ہیں اس کے لیے آپ نے انشورنس لوڈ کی ہوئی ہے, آپ نے ان کے ATA ان کے جو مینٹیننس کے کاسٹ ہیں ان کانٹریکٹس کو ریوائز کر کے ٹرو اپ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور بہت بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کیپیسٹی چارج اس لیے دیتے ہیں کیونکہ آپ ان پلانٹوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو ریڈی فار ڈسپیچ ہونا چاہیے. تو نیپرا کو اگر کسی کا 100 میگا واٹ کا پلانٹ ہے, اس چیز کی اسیسمنٹ آج تک نیپرا نے کیوں نہیں کی کہ وہ پلانٹ کیا 100 میگا واٹ کی ڈسپیچ دے بھی سکتا ہے, کہ انہوں نے یا کوئی غلط بیانی کی ہوئی اور وہ 100 میگا واٹ لکھا ہے اصل میں 50 میگا واٹ ہے, اور کیونکہ چلتا نہیں ہے تو اس لیے آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو طریقے وار آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. اور اس کے اندر اگر آپ اپنا بجلی کا جو کانسٹرکٹ ہے ٹیرف کا, کیونکہ جو 40 روپے جس کے اوپر سسٹم کلیئر ہوتا ہے 18 روپے کیپیسٹی چارج ہے, اس کے بعد تقریباً 9-10 روپے کا آپ کا جو ہے وہ ایندھن کی کاسٹ ہے, جو کہ زیادہ نہیں ہے بین الاقوامی منڈی سے آپ اگر دیکھیں, بٹ کیپیسٹی چارج اور باقی کے جو آپ کے توانائی کے شعبے کے مسائل ہیں اس کے اندر آگے کیا ہے. 6 روپے کی بجلی آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں میں چوری ہو جاتی ہے. 1-1.5 روپے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سستے پلانٹ آپ کے ساؤتھ کے اندر موجود ہیں, لکی کا پلانٹ موجود ہے اور کولے کے پلانٹ موجود ہیں, بٹ آپ ان کی پاور جو ہے ایویکویٹ کر کے نارتھ پنجاب میں لے کے نہیں جا سکتے جہاں پہ کنزمپشن سینٹر ہے, جس کی وجہ سے مہنگے پلانٹ چلانے پڑتے ہیں. 1-آدھا روپے اس کی کاسٹ ہے. اس کے بعد آپ کا جو آپ نے ٹیکسیشن کی ہوئی ہے 6-7 روپے کی ٹیکسیشن آپ نے بجلی کے اوپر بل کے اوپر ڈالی ہے, کیونکہ آپ اپنی جنریشن پر تو ہم شاید انویسٹمنٹ کرتے رہے, پھر ہم نے ٹرانسمیشنز پر یا ڈسٹریبیوشن پر کوئی بالکل دیکھیں ڈسٹریبیوشن کے اوپر انویسٹمنٹ اینڈ گورننس کے مسائل بھی ہیں. چوری یہ اسی ملک کے اندر ہو رہا ہے نا, کہ اگر آپ اکنامک لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی اس فیڈر کے اوپر 20% چوری ہو رہی ہے, تو ایک اسی صوبے کا وزیر اعلیٰ وہاں پہ گریڈ پہ جا کے اس چیز سے قطع نظر کہ اس کو بجلی چوری روکنے کے لیے اپنی پولیس کو ہمارے ساتھ لگانا چاہیے, وہ آ کے بریکر آن کر دیتا ہے. تو جب بریکر آن کر دیتا ہے تو اس کی کیا نتیجہ نکلے گا, وہ یہی نکلے گا. یہ تو ریسنٹ پاس کا واقعہ ہے, لیکن اگر ماضی میں چلے جائیں تو یا تو PMLN کی گورنمنٹ رہی یا پیپلز پارٹی کی رہی, اب اگر چوری ہوتی رہی کیوں نہیں. آپ دیکھیں پیپلز پاکستان مسلم لیگ نواز کی جب حکومت آئی تو سرکولر ڈیٹ 600 سے 1200 کے اوپر گیا. 1200 سے جو آج 2500-2600 کا جو سفر ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہی ہے نا. تو میں اس کے باوجود کسی کے اوپر نیم کالنگ کرنے کے بجائے, کسی کی وچ ہنٹ کرنے کے بجائے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دس از اے فار مور کمپلیکس پرابلم, جس کے اوپر اصلاحات آپ کو ہر شعبے میں کرنی ہے. ڈسٹریبیوشن میں بھی کرنی ہے, ٹرانسمیشن میں بھی کرنی ہے, اپنی فسکل پالیسی میں بھی کرنی ہے, کہ بجلی کے بل کے اوپر کیوں ٹیکس لوڈ کیا جائے. آپ ان کو جا کے ان کی آمدنی کے مطابق لوڈ کریں, یہاں پہ ٹیکس گھٹائیں. اس کے بعد
آپ نے مہنگے پلانٹ آپ کو چلانے پڑتے ہیں جو ایندھن کی شکل میں، کیونکہ آپ کو ٹرانسمیشن آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے یا فیول نہیں لا سکتے، اس کے اندر بچت ہوگی. آپ نے اپنا ڈیٹ جو فرنٹ لوڈ کیا ہوا ہے، اگر کانٹریکٹ کے اندر کوئی غلط آپ نے نیگوسیشن کی ہے اس کو نیوٹرلائز کریں. تو ان ساری چیزوں کو جب اکٹھا کریں گے تو وہ 10-12 روپے سے جو آپ کی ڈس ایڈوانٹیج ہے بجلی کے بل کے اندر، جو یہاں پہ ایک عام آدمی کو تنگ کرے بیٹھی ہے، مہنگائی کے بوجھ تلے کچل کے بیٹھی ہے، جو آپ کی ایک انڈسٹریلسٹ کو بین الاقوامی منڈی کے اندر اس کا مقابلہ نہیں کرنے دیتی اپنے کمپیٹر کے ساتھ جو بنگلہ دیش میں بیٹھا ہے، جو کسی اور ملک میں بیٹھا ہے، تو پھر ہی آپ وہ 10-12 روپے کا لوڈ اس سے آف لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ جامع اصلاحات کا ایجنڈا ہے جو شہباز شریف صاحب میرے خیال سے جب سے وزیر اعظم بنے ہیں تو جتنے انہوں نے میٹنگیں اور جتنے انہوں نے ایفرٹ توانائی کے شعبے کے اوپر اور ایف بی آر اور آپ کی معیشت کے بحالی کے اوپر کیے ہیں، میرے خیال سے کسی اور پہ نہیں کیا. دیٹ از دا کائنڈ آف امپورٹنس جو کیپیسٹی ہے اس وقت جو 45-46,000 میگا واٹ کی کرنے پر کوئی غور ہو رہا ہے؟ چونکہ جب میکسیمم ہمارا کنزمپشن گرمیوں میں بھی 28-29 ہزار سے اوپر نہیں جا رہا، تو پھر اس کو کٹ ڈاؤن کر کے 35,000 یا 34,000 پہ کیوں نہیں لایا جا رہا؟ بالکل، جو آپ کے جو انیفیشینٹ پلانٹس ہیں اور خاص طور پہ جو تھرمل جنریشن کے حکومت کے اپنے پلانٹس ہیں، وہ جینکوز کی شکل کے اندر آپ جانتے ہیں موجود ہیں، جو جن کی تھرمل ایفیشنسی 30% کی ہے. اٹ از کرمنل ٹو رن دوز پلانٹس. تو ان کو ایک جامع منصوبے کے تحت جب تک میں وہاں پہ بیٹھا تھا ان کی بک کیپنگ، ان کے فکسڈ ایسٹس رجسٹرز کو اپڈیٹ کیا جا رہا تھا، اور مجھے امید ہے اویس لغاری صاحب اب بھی کروا رہے ہوں گے. ان کو ان کی انوینٹری بنا کے ان کو لیکویڈیٹ کیا جائے گا، ان کو بیچا جائے گا، کیونکہ وہ ویلیوبل اکوپمنٹ وہاں پہ موجود ہے، تاریں موجود ہیں، گرڈ موجود ہے، ان کی زمین موجود ہے، جنریشن صفر ہے اس کے. ہاں بالکل، بندوں کے 6-7 ارب روپے کی آپ کی وہاں پہ تنخواہیں ہیں، پر جب ہم نے اس کا تخمینہ لگوایا تھا تقریباً ان کی ویلیو 100 ارب روپے کی ہے. اور 100 ارب روپے آپ ریلائز کرتے ہیں 6-7-8-10 روپے سے اپنے خرچوں کو سیٹل کرتے ہیں، اپنے امپلائیز کو فارغ کرتے ہیں یا ڈسکوز میں ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو اس 90 ارب کو لے کے آپ اپنا ڈیٹ اور کیپیسٹی چارج کم کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بالکل کام ہو رہا ہے، اینڈ آئی ایم 100% کانفیڈنٹ اویس لغاری صاحب اس کو آگے لے کے چلیں گے اور شہباز شریف صاحب کے اس معیار کے اوپر پورے اتریں گے. اچھا، لیکن اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو بوجھ اس وقت عوام پر ہے، یہ تو آپ نے ایک بڑا لمبا چوڑا اس وقت پلان بتا دیا، اس پر عمل درآمد میں بھی کئی مہینوں لگ سکتے ہیں. اب یہ مہینے ایک عام آدمی کس طرح سے گزارے؟ اس کی کوئی شارٹ ٹرم پلاننگ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ جو اصلاحات ہیں یہ کبھی بھی اوور نائٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ وہ 70 سال کا گند ہے جس کو ہم نے اٹینڈ وقت کے اوپر نہیں کیا، اور آج یہ ہمارے سامنے ایک پہاڑ کی طرح سامنے کھڑا ہوا ہے. 70 سال میں کوئی 10-12-15 سال آپ لوگ کے اپنے بالکل ایسا سب نے کچھ آیا نا جی. میں حقیقت کو تو نہیں جھٹلا سکتا، آپ میرے پہ کہ میں ذمہ داری لینے کو تیار ہوں، میری وجہ سے ہے، پر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں مسئلہ حل کرنا ہے، کیونکہ اب یہ انسسٹینیبل ہو گیا، اس کو اس طرح سے چلایا نہیں جا سکتا. گزارش یہ ہے کہ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو اصلاحات کرنی ہے، اور وقتی طور کے اوپر آپ کو اپنے کمزور ترین لوگ، تنخواہ دار لوگ جو 200 300 400 یونٹ تک بجلی کنزیوم کرتے ہیں، ان کو انسولیٹ کرنے کے لیے آپ کو سوشل پروٹیکشن کے ذریعے، کیش ٹرانسفرز کے ذریعے، صوبوں کی مدد کے ساتھ، باقی چیزوں کے ساتھ آپ کو وار فوٹنگ پہ کام کر کے ان 3 مہینوں کو آگے لے کے چلنا ہوگا. اور اس کی ایک چھوٹی سی جھلک جو پرائم منسٹر نے پی ایس ڈی پی کو کم کر کے وہ لوگوں کو انسولیٹ کیا، اس کے اندر اور بھی آپ کو ان قریب اچھی خبریں آئیں گی. اور انشاءاللہ تعالی حکومت کو احساس ہے کہ اصلاحات اپنی جگہ وقتی طور پہ یہ جو مہینے ہیں جولائی، اگست، سپتمبر، جس کے اندر کنزمپشن پیک پہ ہوتی ہے، اس کے اندر لوگوں کو آپ نے ان کی تکلیف کا ازالہ کرنا ہے، ان کو کمفرٹ دینا ہے. اور اگر ہم نے یہ ٹائم کر لیا تو اس کے بعد اگلے 3-4-6 مہینے ہمارے پاس ہوں گے سردی کے اندر، جس کے اندر ہم یہ اصلاحات کو رول آؤٹ کر دیں. اینڈ دیٹ از دا پروگرام دیٹ از گن فارورڈ under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif, under the direction of our Qaid Mian Nawaz Sharif Sahab, and inshallah ta'ala you will see good progress and good news coming out very soon. اور یہ ویری سون کو بس میں یہ آخری کوشچن میں مزید کچھ اس کی وضاحت چاہ رہا ہوں کہ یہ ویری سون کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام آدمی کو ریلیف عملی طور پر ملتا ہوا کب محسوس ہوگا؟ میں نے تو آپ کو چھوٹی سی مثالیں بھی دیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کا احساس ہے کہ 300 400 500 یونٹ تک اگر کوئی ریلیف دینا ہے تو یہی وہ مہینے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو کنزمپشن کم آئے گی. یعنی اس کے اوپر ڈفرنٹ آپشنز کے اوپر ڈفرنٹ حکومتیں کام کر رہی ہیں. اگلے سال جب یہ مہینے دوبارہ لوٹ کر آئیں گے تو پھر دیکھیں اس وقت پہلے تو اصلاحات کک ان ہو جائیں گی نا. اگر ہم نے 6 مہینے 9 مہینے سال کے اندر بھی اصلاحات نہیں کرنی تو پھر ہم نے کبھی بھی نہیں کرنی. اور دنیا تو ہمیں بیل آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہے.
دنیا تو کہتی ہے اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہوں، ہم آپ کا بوجھ کتنی دیر اٹھا کے چلیں، تو ہمیں کرنی پڑیں گی، یعنی انشاءاللہ تعالی ہم کمیٹڈ ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی کریں گے۔ اس وقتی تکلیف کے لیے کچھ ری بیلنسنگ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ ان کی تکلیف کو انسولیٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے، کچھ اپنے خرچوں کو ری اپروپریٹ بھی کریں گے، اور اس طوفان سے نکل کے دیر پا اصلاحات کے ذریعے پرماننٹ حل لے کے آئیں گے، کیونکہ کوئی عارضی حل اس تکلیف سے پاکستان کو آزاد نہیں کرے گا۔ بہت بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریونیو۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔